नाजरीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफेसर वारिस महमूद प्रोग्राम इरफान दीन रूमी स्पेशल में एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, आज हम आपको सुनाएंगे मसनवी मौलाना रूम के चौथे दफ्तर से कुत्तों की खाल रंगने वाले का वाक़या, जो इतर फरोशों के बाज़ार में इतर की खुशबू से बेहोश हो गया था। आइए मौलाना की ज़ुबान से जानते हैं कि ये किस्सा और इसमें मौजूद हिकमत क्या है। मौलाना लिखते हैं, आ यके दब्बाग दर बाज़ार शुद ता खरद आँच ऊरा दरकार शुद। यानी फरमाते हैं कि एक चमड़ा रंगने वाला बाज़ार गया ताकि जो कुछ उसे दरकार था वो ख़रीदे। मौलाना ने यहाँ पे लफ्ज़ तो दब्बाग इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब है चमड़ा साफ़ करने वाला या रंगने वाला, लेकिन आगे जाके मौलाना के अपने अल्फाज से ही आपको पता चल जाएगा कि ये चमड़ा साफ़ करने वाला या रंगने वाला कुत्तों की खालें साफ़ करता था। नागहाँ उफ्ताद बेहोश व हमीद चूँकि दर बाज़ारे अत्तारा रसीद। मौलाना फरमाते हैं कि जैसे ही वो इतर फरोशों के बाज़ार में पहुँचा तो वो अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। बुए इतरश जद ज अत्तारान राद ताब गर्दीदश सर व बरजा फतात। मौलाना फरमाते हैं कि सखी अत्तारों की तरफ से उसको खुशबू पहुँची, यहाँ तक कि उसका सर चकराया और वो वहीं गिर गया। हम चु मुर्दार ऊ फताद बेखबर नीम रोज़ अंदर मयाने राह गुज़र। यानी इस तरह वो दोपहर के वक्त वो सड़क के दरमियान मुर्दे की तरह गिरा और बेहोश हो गया। जमा आमद खल्क बरवे आज़मा जुम लगा लाहौल हाँ दरमा कुना। मौलाना फरमाते हैं कि उस वक्त लोग उसके पास जमा हो गए, सब लाहौल पढ़ते थे और उसका इलाज करने की कोशिश कर रहे थे। आ यके कफ बर दिले ऊ मी बरांद व अज गुलाब आंदीगरे बर वह फशान। मौलाना लिखते हैं कि एक उसके दिल पर हाथ फेर रहा था तो दूसरा उस पर गुलाब छिड़क रहा था। ऊ नमी दानिस्त के अंदर मुर्तआ अज गुलाब आमद ऊरा आ वाक़या। हज़रत लिखते हैं कि कोई भी बंदा ये नहीं जानता था कि ये हादसा उसको गुलाब ही की वजह से पेश आया था। आ यके दस्तश हमी मालीद व सर व आ दिगर कह गिल हमी अवरतर। फरमाते हैं कि एक उसका हाथ और सर मल रहा था तो दूसरा मिट्टी तर करके ला रहा था। आ बहूरो ऊदो शक्कर जद बहम व आ दीगर अज पोशिश मी करद कम। फरमाते हैं कि एक धुनी ऊद और शक्कर मिक्स कर रहा था तो दूसरा उसके कपड़े कम कर रहा था ताकि उसे हवा लगे। व आ शुदा खम ता नफस चूमी कशद व आ दिगर बू अज दहानश मी शमत। मौलाना फरमाते हैं कि एक उसके ऊपर झुका हुआ था ताकि देखे कि वो सांस कैसे ले रहा है और दूसरा उसका मुंह सूंघ रहा था। व आ दिगर नब्जश गिरफ्ता अज खरद मुंतज़िर ता नब्ज़े चूमी जहद। फरमाते हैं कि एक अक्लमंदी से उसकी नब्ज़ पकड़े हुए था कि देखें उसकी नब्ज़ कैसे चल रही है। ताकि मैं खुरदस्त या भंगो हशीश हल्क दर मानंद अंदर बेहोशिश। मौलाना लिखते हैं कि उसकी नब्ज़ पकड़ने वाला ये मालूम करना चाह रहा था कि उसने शराब पी है या भंग पी है या हशीश खा ली है, और इस तरह लोग उसकी बेहोशी की वजह से आजिज़ आ गए थे। बस खबर बुरदन खेशा राशताब कि फ़लाँ उफ्तादास्त आंजा ख़राब। कुछ लोगों ने उसे पहचान लिया और उसके रिश्तेदारों को ख़बर की कि आपका फ़लाँ आदमी उस जगह बेहोश पड़ा है। कस नमी दानद कि चूँ मसरू गश्त या चे शुद कि ऊरा फताद अज बाम तश्त। मौलाना लिखते हैं कि कोई नहीं समझ रहा था कि वो क्यों बेहोश हुआ या क्या हुआ कि उसका तश्त बाम से गिर गया। तश्त बाम से गिरने से मुराद उसकी बेखुदी है। यक बरादर दाश्त आ दब्बाग जफ्त गुरपुज व दाना बयामत जूद तफ्त। मौलाना फरमाते हैं कि उस कुत्तों का चमड़ा साफ़ करने या रंगने वाले का एक मोटा सा भाई था। फरमाते हैं वो बड़ा चालाक और समझदार था और वो बड़ी जल्दी आन पहुँचा। अंद के सरगीन सग दर आस्तीं खलकरा बेशगाफ्त व आमद दर हनीन। मौलाना फरमाते हैं कि चमड़ा साफ़ करने वाले के भाई के पास कुत्ते का थोड़ा सा पखाना था और वो लोगों को चीरता हुआ और रोता हुआ आन पहुँचा। गुफ्त मन रंज शमी दानम जचीस्त चूँ सबब दानी दवा करदन जलीस्त। उसने क्या कहा? उसने कहा भाई कि मुझे इसके मर्ज़ का पता है
اور جب بندہ سبب جان لے تو پھر علاج کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ چون سبب معلوم نہ بود مشکل است، داروے رنج و درد صد محمل است۔ مولانا فرماتے ہیں کہ جب سبب معلوم نہ ہو تو پھر علاج مشکل ہو جاتا ہے اور دوا اور علاج میں سینکڑوں پردے ہوتے ہیں۔ چون بدا نستی سبب را سہل شد، دانش اسباب دفع جہل است۔ مولانا فرماتے ہیں کہ جب تو نے سبب جان لیا تو پھر کام آسان ہو جاتا ہے اور اسباب کا جاننا ناواقفیت کا دفیہ بن جاتا ہے۔ گفت با خود ہستش اندر مغز و رگ، توے برتو بوئے آن سرگین سگ۔ اس کے بھائی نے اپنے دل میں کہا کہ اس کے دماغ اور رگ رگ میں کتے کے پاخانے کی بو تہ بتہ جمی ہوئی ہے۔ تا میانے اندر حدث او تا بشب، غر کے دباغی است او روزی طلب۔ اس کا بھائی دل میں اور کیا سوچ رہا تھا کہ روزی کمانے کے لیے یہ رات دن کتے کے پخانے کی بدبو میں رہتا ہے۔ با حدث کردست عادت سال و ماہ، بوئے اترش لاجرم سازت تبا۔ اس کا بھائی اور سوچ رہا تھا کہ اس نے سالوں اور مہینوں اس بدبو میں رہنے کی عادت ڈال لی ہوئی ہے، اس کو عطر کی خوشبو نے تباہی تو کرنا تھا۔ مزید اس کا بھائی کیا سوچ رہا تھا، پس چنی گفتست جالی نوسے مہ، آنچ عادت داشت بیمار آنش دے۔ فرماتے ہیں کہ اسی لیے تو جعلی نوس اعظم نے کہا ہے کہ بیمار کو جس چیز کی عادت ہو اسے وہی دینی چاہیے، وہی اس کا علاج ہوتا ہے۔ کہ از خلاف عادت است آ رنجے او، بس دوائے رنجش از معتاد جو۔ حکیم جعلی نوس نے کہا ہے کہ اس کو مرض خلاف عادت ہونے کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے اس کے مرض کی دوا اس کی عادت یعنی عادی چیزوں سے کرنی چاہیے۔ چون جول گشت است از سرگی کشی، از گلاب آیت جول را بے ہوشی۔ اس کا بھائی سوچ رہا تھا کہ وہ کتے کا پہانا صاف کر کر کے گبرونڈے کی طرح ہو گیا تھا اور گبرونڈا گلاب سے بے ہوشی ہو جاتا ہے۔ یہ گبرونڈا گندگی کے کیڑے کو کہتے ہیں۔ ہم ازاں سرگین سگ داروے اوست، کہ بداں اورا معتاد و خوست۔ اس کا بھائی سوچ رہا تھا کہ کتے کا پخانا ہی اس کی دوا ہے کیونکہ اس کو عادت جو اسی کی ہے۔ اب مولانا بحر العلوم اس واقعے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں نصیحت فرماتے ہیں اور کیا لکھتے ہیں؟ مولانا فرماتے ہیں کہ الخبیثات للخبیثین، یعنی خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں۔ اس کو فرماتے ہیں ذرا پڑھ لو اور اس بات کے ظاہر اور باطن کو خوب سمجھ لو۔ ناسہاں اورا بعنبر یا گلاب، می دوا سازند بہر فتح باب۔ مولانا فرماتے ہیں کہ نصیحت کرنے والے عنبر و گلاب کے ساتھ لوگوں کا علاج کرتے ہیں تاکہ ان کی ہدایت کے دروازے کھل جائیں، لیکن فرماتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے؟ لکھتے ہیں مرخبیساں را نہ سازت طیبات، درخورو لائق نہ باشند ایسکات۔ فرماتے ہیں کہ خبیثوں کو پاک چیزیں راضی نہیں آتی اس لیے کہ وہ پاکی کے لائق ہی نہیں ہوتے۔ چون از اترے وہی کش گشتندو گم، بدھ فغانے شاہ تو طیر نہ بکم۔ مولانا فرماتے ہیں کہ چونکہ وہ وہی کے عطر سے ٹیڑھے اور گم ہو چکے تھے، ان کا نعرہ تھا کہ ہم آپ کو منحوس سمجھتے ہیں۔ یہ سورہ یاسین میں پیغمبروں کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ میں اسباق میں اس کو واضح کر دوں گا۔ رنج و بیماری است مارا ای مکال، نیست نیکو وائز تاں مارا بفال۔ کفار کہنے لگے کہ ہمارے لیے تمہاری گفتگو مرض ہے، بیماری ہے، اور تمہارا واز ہمارے لیے اچھی فال نہیں ہے۔ گرب آغازید نسخے آشکار، ما کنیم آدم شمارا سنگسار۔ اور کیا کفار کہنے لگے ان پیغمبروں کو کہ اگر تم نے اعلانیہ نصیحت شروع کی تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ ما بلہو لب فربا گشتائیم، در نصیحت خیش را نصر رشتائیم۔ وہ کہنے لگے کہ ہم کھیل کود میں پلے بڑے ہیں، ہمیں ساری عمر تمہارے جیسی نصیحتیں کسی نے کی نہیں۔ ہست قوت ما دروگو لاف و لاغ، شورش میدا مارا عظیم بلاغ۔ اور وہ مزید کفار کہنے لگے کہ ہماری غذا جھوٹ، شیخی اور مذاق ہے، ہمیں تمہاری اس تبلیغ سے متلی ہوتی ہے۔ رنج را صد تو افزوں می کنند، عقل را دارو با افیوں می کنند۔ اس طرح مولانا فرماتے ہیں کہ ان کفار نے بھی اپنے مرض کو 100 گنا اور بڑھا لیا تھا، گویا اپنی عقل کا علاج افیون سے کر رہے تھے۔ یہ آخری شعر تھا۔ آئیے اس واقعے کے درسی پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہیں۔
मौलाना ने हमें एक कुत्ते की खाल साफ करने वाले या उसका चमड़ा रंगने वाले का वाक़या सुनाया है जो इत्र फरोशों के बाज़ार से गुज़रा और खुशबू से गिरकर बेहोश हो गया। अब किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इसको क्या मसला है। लोग अपनी अपनी अकल के मुताबिक उसको होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। फिर किसी ने उसे पहचान लिया और उसके घर वालों को बताया, तो उसका भाई उसके इलाज के लिए या उसको होश में लाने के लिए कुत्ते का पखाना लेके आन पहुंचा। मौलाना फरमाते हैं कि गिरे हुए शख्स का भाई दिल में सोचता आ रहा था कि साल हा साल से ये कुत्तों के पखाने के साथ रहता रहा है, क्योंकि उनका चमड़ा जो साफ करता था, तो इत्र फरोशों के बाज़ार में लामहाला इसने बेहोश ही होना था, इसलिए कि गंदगी का कीड़ा गुलाब से बेहोश हो जाता है। उस शख्स ने कुत्ते का पहाना अपने भाई को सूंघाया तो वो होश में आ गया। ये वक्फे के बाद हम आपको पूरा वाक़या सुना भी देंगे, लेकिन मौलाना हमें यहाँ एक बहुत बड़ा सबक समझा गए हैं। क्या फरमाते हैं आप फरमाते हैं अल खबीसातु लिल खबीसीना रबहा रू व पुश्ते ई सुखन राबाजदा। आप फरमाते हैं कि सूरा नूर की ये जो आयत है जिसमें ये जिक्र है कि खबीस औरतें खबीस मर्दों के लिए है, फरमाते हैं इसको ज़रा पढ़ और इसका ज़ाहिर और बातिन खूब समझ ले। और क्या फरमाते हैं मर खबीसा रा न साजत तो ये बात दरखुरो लायक न बाशंद ऐसकात। फरमाते हैं कि भाई समझ लो पाक चीज़ें खबीसों को रास ही नहीं आती, इसलिए कि वो इसके काबिल ही नहीं होते। बज़ाहिर तो सूरा नूर की आयत 26 की तरफ ये तलमी है जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि खबीस औरतें खबीस लोगों के लायक होती हैं और खबीस मर्द खबीस औरतों के लायक होते हैं, और पाक औरतें पाक मर्दों के लायक होती हैं और पाक मर्द पाक औरतों के लायक होते हैं। लेकिन मौलाना क्या फरमाना चाह रहे हैं, फरमाते हैं कि ये बात सिर्फ मर्दों औरतों के जोड़ तक महदूद नहीं है, बल्कि फरमाते हैं कि इस आयत के ज़ाहिर बातिन को खूब अच्छी तरह समझ लो। और फिर सूरा यासीन में मज़कूर एक वाक़या भी सुनाते हैं कि एक शहर में अल्लाह ने 2 रसूल भेजे जिन्हें लोगों ने जुटलाया। फिर अल्लाह ने तीसरा रसूल भेजा तो उन लोगों ने तरह तरह के उन पर एतराज़ात और इल्ज़ाम लगाए और कहा कि हम तुम्हें मनहूस समझते हैं, अगर तुम अपनी तबलीग से बाज ना आए तो हम तुम्हें संसार कर देंगे। मौलाना ये दर्स देते नज़र आते हैं कि ये बात सिर्फ इतनी नहीं कि पाक मर्द पाक औरतों के लिए हैं और नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए हैं। आप फरमाते हैं कुछ लोग पाक हैं और कुछ नापाक हैं, और फरमाते हैं कि नापाकों को पाक राज ही नहीं आते। फरमाया जैसे कि सूरा यासीन में 3 पाक पैगंबरों का जिक्र है जिन्हें नापाक लोगों ने कबूल ना किया और वो उन्हें मनहूस समझते और बरमला कहते कि तुम्हारी बातें हमें अच्छी नहीं लगती, अगर तुम अपनी तबलीग से बाज ना आए तो हम तुम्हें संसार कर देंगे। मौलाना की ये बात कुरानी मजमून ही है कि कुछ लोग पाक हैं और कुछ नापाक हैं। सूरा अन्निसा की आयत 49 है अलम तरा इलल्लज़ीना युज़क्कूना अनफुसहुम बलिल्लाहु युज़क्की मन यशा। क्या फरमाते हैं अल्लाह ताला कि ऐ महबूब, क्या आपने वो लोग नहीं देखे जो अपनी पाकीज़गी के दावे करते फिरते हैं, अल्लाह जिसे चाहते हैं उसे पाक करते हैं। बकौल मौलाना पाक और नापाक इकट्ठे नहीं रहते, बल्कि ये हमेशा हालत जंग में रहते हैं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह भी ये बात अपने कलाम में फरमा गए हैं। क्या फरमा गए हैं, सुतीज़ा कार रहा है अज़ल से ता इमरोज़ चराग मुस्तफ़ी से शरार बूला भी। नाज़रीन एक वक्फ़ा लेंगे, वक्फ़े के बाद इत्र फरोशों के बाज़ार में बेहोश होने वाले का वाक़या। जी नाज़रीन साथ रहने का शुक्रिया। वक्फ़े से पहले हमने ये जान लिया था कि खुशबू की वजह से इत्र फरोशों के बाज़ार में बेहोश होने वाले का भाई उसके लिए कुत्ते का पखाना लेकर पहुंच गया। अब हम जानेंगे कि वो मख्फी तौर पर उस गंदगी के साथ उसका इलाज कैसे करता है। आइए मौलाना की ज़ुबान से जानते हैं। मौलाना लिखते हैं हलकरा मीरांद अज़वे आ जवां ता इलाजशरा नबीनन आ कसा। मौलाना फरमाते हैं कि वो कुत्तों का चमड़ा रंगने वाला जो है उसका भाई लोगों को उसके पास से दूर हटा रहा था ताकि लोग उसका इलाज ना देखें। सर बगोशश बुरदहम हमचू राजगो पस निहाद आ चिरक बरबीनियो। मौलाना फरमाते हैं कि उसके भाई ने
اپنا سر راز کہنے والے کی طرح اس کے کان کے قریب کیا اور وہ گندگی اس کی ناک پر رکھ دی کہ او بکف سرگین سگ سائیدہ بود داروے مغزے پلیداں دیدہ بود۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے بھائی نے اپنے ہاتھ پر کتے کا پخانہ ملا ہوا تھا کیونکہ اسے پلید لوگوں کے دماغ کے علاج کا تجربہ تھا۔ چوں بوئے آن حدث روا کشید مغز زستش بوئے نا خوش را سزید۔ مولانا فرماتے ہیں کہ جو ہی اس کتوں کا چمڑا رنگنے والے نے اس گندگی کی بو سونگی تو اس کے گندے مغز نے وہ گندی بو محسوس کر لی۔ سات شد مردہ جمبیدن گرفت خلق گفتن ای فسون بد شگفت۔ ایک گھڑی گزری تو وہ کتوں کا چمڑا رنگنے والا جو پہلے مردہ لگ رہا تھا حرکت کرنے لگا اور لوگ کہنے لگے کہ اس کے پاس کوئی عجیب منتر ہے، کیونکہ وہ بندہ جو ہوش میں آ گیا تھا کہ بخاند افسوں و بگوش او دمید مردہ بود افسوں بفریادش رسید۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ اس نے وہ خاص منتر پڑھا ہے اور اس کے کان میں پھونکا ہے، یہ مردہ تھا منتر سے ٹھیک ہو گیا ہے۔ اب مولانا بحر العلوم چوٹ مارتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ اس شخص کے پاس کوئی منتر شنتر نہیں تھا، بلکہ فرماتے ہیں جنبش اہل فساد آنسو بود کہ زنا و غمزہ و ابرو بود، یعنی فرماتے ہیں کہ بد فطرت لوگوں کی سرگرمی اور حرکت اس طرف کو ہوتی ہے جہاں بدکاری غمزہ اور ابرو کا ذکر ہوتا ہے۔ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کی فطرت میں فسق و فجور ہوتا ہے ان کے سامنے زہد و تقوی یا عفت و پاک دامنی کا ذکر کرو، ان کو انبیاء اولیاء کے واقعات سناؤ، ذکر و مراقبات کی بات کرو، اللہ کے قرب و معرفت کی بات کرو، تو فرماتے ہیں وہ اس سے چڑھتے ہیں، بل کھاتے ہیں، لیکن جہاں فسق و فجور کی بات ہو، بدکاری اور بے حیائی کی بات ہو تو فرماتے ہیں دل و جان سے اس کو سنتے بھی ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں، اور یہی ان کی وجہ دوستی بھی ہوتی ہے آپس میں۔ مولانا یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ خبیث الفطرت ہوتے ہیں۔ آگے کیا لکھتے ہیں؟ ہر کرا مشک نصیحت سود نیست لا جرم بابوئے بد خو کرد نیست۔ فرماتے ہیں کہ جن کو نصیحت کا عطر اچھا نہیں لگتا، فرماتے ہیں لا محالہ ان کو بدبو کی عادت ہوتی ہے۔ کرمے کے اوزادست از سرگیں ابد مین اگر داند بامبر خوئے خود۔ مولانا فرماتے ہیں کہ وہ کیڑا جو گندگی میں پیدا ہوا ہو، فرماتے ہیں وہ ابد تک بھی امبر کا خوگر نہیں ہو سکتا۔ ہم ازاں سرگین سگ داروئے اوست کہ بداں آرا ہمیں معتاد و خوست۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ایسوں کا علاج پھر کوئی ایسی کتے کے پاخانے جیسی غلاظت ہی ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کو اس کی عادت جو پڑ چکی ہوتی ہے۔ اب آگے مولانا ایک اور راز کی بات سمجھاتے ہوئے لکھتے ہیں مشرکاں را ازاں نجس خاندست خق کہ اندرون پشک زادن از سبق۔ کیا فرماتے ہیں کہ مشرکوں کو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نجس فرمایا ہے کیونکہ ان کی نشو و نما شروع سے ہی گندے ماحول میں ہوتی ہے۔ چون نزد بروے نثارے رش نور او ہما جسمست نئے دل ہم چون کشور۔ کیا فرماتے ہیں مولانا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے نور کے چھڑکاؤ کا چھینٹا ہی نہیں پھینکا ہوتا، اس لیے فرماتے ہیں وہ چھلکوں کی مانند مجسم جسم ہوتے ہیں، دل نہیں ہوتے۔ ورز رش نور حق کسی مشداد ہم چو رسم مصر سرگی مرغزاد۔ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نور کے چھڑکاؤ سے فیضیاب کیا ہوتا تو فرماتے ہیں کہ مصریوں کی طرح اس گندے ماحول سے نکل کر بھی اللہ کے نور میں اڑنے والے نوری پرندے بن جاتے۔ اب آخر پہ مولانا منکرین انبیاء اولیاء کی خبر لیتے ہیں اور لکھتے ہیں تو بدا مانی کہ ازاں نور تہی زاں کے بینی بر پلیدی بھی نہیں۔ فرماتے ہیں کہ اے منکر تو بھی اس کتے کا چمڑا صاف کرنے والے جیسا ہی ہے، اس لیے کہ نور شر صدر کے عطر سے تو بھی خالی ہے۔ اور کیا فرماتے ہیں کہ اگر تیری شر صدر نہیں ہوئی تو سمجھ جاؤ کہ تو بھی کتے کی کھالیں صاف کرنے والے کی طرح نجاست ہی سونگ رہا ہے۔ آگے لکھتے ہیں از فراقت زرد شد رخسار و رو برگ زردی میوہ نا پختہ تو۔ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے فراق کی وجہ سے، شر صدر نہ ہونے کی وجہ سے، فرماتے ہیں تیرا چہرہ اور گالیں بے رونق ہیں،
تو اللہ کی خلافت اور نیابت کے درخت کا پیلا پتا ہے اور کچا پھل ہے۔ دیگ از آتش شد سیاہ و دودھ فام، گوشت از سختی چنی ماندست خام۔ فرماتے ہیں کہ تمہاری دیگ آگ سے کالی اور دھویں کی طرح ہو گئی ہے، لیکن تیرا گوشت اسی طرح سخت اور کچا ہے۔ خامی و ہرگز نخاخی پختو گر ہزاراں بار جوشی اے او تو۔ کیا فرماتے ہیں کہ تو کچا ہے اور ہرگز نہیں پکے گا، بے شک اے سرکش تو ہزاروں بار بھی جوش کھائے۔ غور آئے تو سنگ بستہ از سکام، غور خواہ اکنو موزن تو خام۔ کیا فرماتے ہیں کہ تیرے انگوروں کا گچھا، فرماتے ہیں، پتھرا چکا ہے، جبکہ کئی امت محمدیہ سے انعمت علیہم میں شامل ہو کے کچے گچھوں سے منقے میں بدل گئے ہیں، لیکن فرماتے ہیں تو کچے کا کچا ہے۔ بہت خوبصورت کلام ہے آگے، کیا فرماتے ہیں مولانا؟ یار غالب شو کہ تو غالب شوی، یار مغلوبہ مشو تو اے گوی۔ فرماتے ہیں کہ اس ولی کا یار بن جو اپنے نفس پر غالب ہے، تاکہ اس کے فیض صحبت کی وجہ سے تو بھی اپنے نفس پہ غالب آ جائے، اور اے گمراہ مغلوب لوگوں کا دوست نہیں بننا چاہیے۔ آئیے اس حصے کے درسی پہلوؤں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ کتوں کے چمڑا رنگنے والے کے بھائی نے چونکہ اپنی ہتھیلی پر کتے کی غلاظت ملی ہوئی تھی، اس لیے اس نے لوگوں کو ایک طرف ہٹایا تاکہ وہ اس کے راز سے باخبر نہ ہو جائیں۔ پھر اس نے جا کے بھائی کی ناک پر وہ ہاتھ رکھا، جیسے ہی وہ بدبو اس کے دماغ میں پہنچی تو وہ کتوں کا چمڑا رنگنے والا فوراً ہوش میں آ گیا۔ مولانا یہاں ہمیں پہلا درس دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو نصیحت کا عطر اچھا نہیں لگتا ان کو بدبو کی عادت ہوتی ہے، اور فرماتے ہیں وہ بدطینت ہوتے ہیں۔ ان سے انبیاء اولیاء کی بات کرو تو وہ برہم ہوتے ہیں، ان سے ذکر و مراقبہ کی بات کرو تو وہ برہم ہوتے ہیں، ان سے اللہ کے قرب و معرفت کی بات کرو تو فرماتے ہیں ان کو اچھی نہیں لگتی۔ ہاں، ان سے کوئی اگر بدکاری کی بات کرو، کوئی معصیت کی بات کرو، کوئی فسق و فجور کی بات کرو تو فرماتے ہیں اس پہ بڑے خوش ہوں گے اور تمہارے دوست بھی بن جائیں گے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ ناپاک باطن اور خبیث الفطرت ہوتے ہیں جو بری صحبت کی وجہ سے فسق و فجور کی صحبت کو تو پسند کرتے ہیں لیکن پاکوں کی صحبت کو ناپسند کرتے ہیں۔ دوسرا سبق دیتے ہوئے مولانا فرماتے ہیں کرمے کے اوزاد است از سرگی ابد مین اگر داند و امبر خوے خود، یعنی فرماتے ہیں کہ وہ کیڑا جو گندگی میں پیدا ہوتا ہے، فرماتے ہیں وہ ابد تک کبھی بھی امبر کا خوگر نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ وہ کتوں کا چمڑا رنگنے والا جیسے ہی عطر فروشوں کے بازار میں آیا تو وہ چونکہ خوشبو کا عادی ہی نہیں تھا، اس لیے فوراً بے ہوش ہو گیا۔ تیسرا سبق دیتے ہوئے مولانا ایک اور بڑے خاص راز سے پردہ اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایسے ناپاک باطن اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے نور کا چھڑکاؤ ہی نہیں کیا، وگرنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے نور کا چھینٹا ان پر بھی پڑا ہوتا تو فرماتے ہیں کہ اپنے گندے ماحول سے نکل کے اللہ تعالیٰ کے نور میں اڑنے والے نورانی پرندے وہ بھی بن جاتے۔ جس طرح مصری لوگ گوبر میں انڈے دفن کرتے ہیں تو اس گندگی سے بھی ایک خوبصورت چوزا یا پرندہ نکل آتا ہے۔ پیدائش کے وقت انسانوں پر اپنا نور چھڑکنے کے بارے میں ترمذی شریف، مسند احمد اور حدیث کی دوسری کتابوں میں یہ حدیث شریف نظر آتی ہے، ان اللہ خلق خلقہ فی ظلمۃ ثم رشا علیہم من نورہ الی آخرہ۔ ترجمہ پیش کرتا ہوں، اس کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اندھیرے میں پیدا فرمایا، پھر ان پر اپنا نور چھڑکا، تو جس پر وہ نور پڑا اس نے ہدایت پائی اور جس پر نہ پڑا وہ گمراہ ہو گیا۔ مخلوق کے روز اول سے ہی ہدایت کی طرف جانے اور نہ جانے کے بارے میں اس حدیث شریف سے ملتا جلتا کلام سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے، وہ بھی آپ کی نظر کرتے ہیں۔ بابا صاحب علی رحمت نے فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے روحوں کو آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا تو فرمایا الستو بربکم قالوا بلا، یعنی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم سے فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ عام مفسرین نے اس قالو سے مراد سبھی اولاد آدم کو لیا ہے، لیکن بابا صاحب اور مولانا روم علیہ رحمت اس قالو کی تفسیر تھوڑی سی مختلف کرتے ہیں۔
مولانا روم ترمذی اور مسند احمد میں موجود حدیث شریف کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ جن پر نور کا چھینٹا گرا وہ ہدایت پانے والے ہیں اور جن پر نہیں گرا وہ گمراہ ہونے والے ہیں۔ اسی طرح بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کالو سے مراد بھی سبھی لوگ نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الستو بربکم، تو فرماتے ہیں کہ کچھ نے سنا تو انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا۔ فرماتے ہیں یہ ان کے بلا کی ایک صورت تھی۔ پھر فرماتے ہیں کہ کچھ نے زبانی اقرار کیا، فرماتے ہیں یہ ان کا بلا کہنا تھا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ کچھ تک وہ بات اللہ تعالیٰ نے پہنچائی ہی نہیں، انہوں نے سنی نہیں ہے۔ اس طرح بقول بابا صاحب 3 گروہ روز ازل ہی بن گئے تھے۔ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے سجدہ کیا وہ خواص ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ جنہوں نے بلا کہا فرماتے ہیں وہ عام اہل ایمان ہیں، اور بقول بابا صاحب کے جنہوں نے وہ آواز سنی ہی نہیں فرماتے ہیں وہ کفار ہیں۔ یعنی بقول بابا صاحب کے کالو سے مراد اہل ایمان اور اللہ کے خاص بندے ہیں، سبھی اولاد آدم مراد نہیں ہے۔ عقلی طور پر بھی اگر دیکھا جائے تو پھر بھی یہ فرق بڑا واضح نظر آتا ہے۔ اس جہان میں مسلمان بھی موجود ہیں اور خواص بھی موجود ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی موجود ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، اور میرے سے تو یقیناً آپ بہت بہتر جانتے ہیں۔ اس حصے کا چوتھا اور آخری سبق دیتے ہوئے مولانا انبیاء اولیاء کے منکرین کو جھنجھوڑتے ہیں اور لکھتے ہیں تو بدامانی قضا نور تہی زاں کے بینی برپلیدی میں نہیں، یعنی فرماتے ہیں کہ تم بھی اس کتے کا چمڑا رنگنے والے جیسے ہی ہو، اللہ کے نور شر صدر سے خالی جو ہو۔ فرماتے ہیں اگر شر صدر نہیں ہوئی تو سمجھ جاؤ کہ تم نے اپنی ناک ناپاکی پر ہی رکھی ہوئی ہے، ناپاکی سونگ رہے ہو۔ پھر فرماتے ہیں کہ شر صدر تو کجا، جب بھی انبیاء اولیاء کی معرفت کے عطر کی بات ہوتی ہے تو فرماتے ہیں اس کتے کا چمڑا رنگنے والے کی طرح تم ہوش و حواس ہی کھو بیٹھتے ہو، چڑھتے ہو اور بل کھاتے ہو۔ پھر فرمایا کہ تم اللہ کی خلافت اور نیابت کے درخت پہ زرد پتے ہو، کہیں فرمایا کہ تم اس درخت کے کچے پھل ہو، کہیں فرمایا کہ تمہاری دیگ آگ سے کالی اور دھویں جیسی ہو گئی ہے لیکن تمہارا گوشت نہیں پکا، کہیں فرمایا کہ اے سرکشو تم کچے انگور ہو جبکہ کئی تم جیسے امتی نور معرفت پانے کی وجہ سے کشمش کی طرح میٹھے ہو چکے ہیں۔ پانچواں اور آخری سبق دیتے ہوئے مولانا ہم جیسے سبھی گناہ گاروں کو نصیحت فرماتے ہیں۔ مولانا کا یہ بڑا خاص اور زبردست اسلوب ہے کہ گناہ گاروں کی ساری خامیاں بیان کرنے کے بعد پھر آخر پہ آپ ان کو حل بھی بتاتے ہیں۔ بقول مولانا نفس پرستوں کا یہ حل ہے۔ کون سا حل ہے جی؟ فرماتے ہیں یار غالب شو کہ تو غالب شوی، یار مغلوبہ مشو تو اے گوی۔ کیا فرماتے ہیں کہ اے گناہ گارو کسی ایسے ولی کا یار بن جاؤ جو اپنے نفس پہ غالب ہے، تاکہ اس کی صحبت کے فیض سے آپ بھی اپنے نفس پر غالب آ جاؤ۔ اے گمراہ، کبھی سوچا ہے کہ تو نفس سے مغلوب لوگوں کی دوستی سے اپنی زندگی کتنی تیزی کے ساتھ ختم کر رہا ہے؟ ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دیکھیں گے۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ اس کے بعد مولانا نے ایک حدیث لکھی ہے۔ کون سی حدیث ہے؟ مثل امتی کا مثل سفینۃ نوح الی آخرہ۔ لفظی ترجمہ ہے کہ میری امت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی سی ہے، جو اس سے وابستہ ہو گیا وہ بچا اور جو اس سے بچھڑا وہ ڈوبا۔ بقول نذیر عرشی صاحب اس حدیث میں لفظ امتی سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہیں، جبکہ حدیث کی کتابوں میں مثل امتی کی جگہ مثل اہل بیتی کے الفاظ ملتے ہیں۔ شاید یہ 2 الگ الگ حدیثیں ہیں، تاہم کچھ لوگ اہل بیت والی حدیث کی صحت پر سوالات بھی اٹھاتے ہیں، لیکن اہل بیت کی محبت ہر مسلمان کے ایمان کا جزو لازم ہے اور جزو اعظم ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ مولانا نے اس حدیث کی شرح میں کیا لکھا ہے۔ مولانا لکھتے ہیں بحر این فرمودہ پیغمبر کے من، ہم چوں کشتیم بے طوفاں زمن۔ کیا فرماتے ہیں کہ اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں زمانے کے طوفان میں کشتی کی طرح ہوں۔
ما و اصحابیم چو کشتی نو ہر کے دست اندر زند یا بدفتو، یعنی فرمایا کہ میں اور میرے ساتھی کشتی نو کی مانند ہیں، جو اس کشتی کا سہارا پکڑے گا وہ نجات پا جائے گا۔ مغسل از پیغمبر ایام خیش تکیہ کم کن برفنو و برگام خیش، اور کیا فرمایا سرکار نے کہ اپنے زمانے کے پیغمبر سے کبھی جدا نہ ہونا، اپنی تدبیر اور قدم پر کبھی بھروسہ نہ کرنا۔ آگے فرمایا کہ اگر تو ایسا کرتا ہے، یعنی اپنے پیغمبر اور ان کے اہل بیت یا ساتھیوں کے ساتھ جڑ کے رہتا ہے، تو پھر فرماتے ہیں کہ در پناہ جان جاں بخشے توئی کشتی اندر خفتہ رحمی روی، فرمایا پھر تو جان بخشنے والے کی جان کی پناہ میں ہے، تو کشتی میں سویا ہوا ہے اور راستہ بھی طے کرتا جا رہا ہے۔ یعنی بقول مولانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور میرے ساتھیوں کی محبت، میرے اہل بیت کی محبت تجھے ریاضت سے بھی بچا لے گی، اور تم ایسے اللہ کے قرب کا راستہ طے کرتے رہو گے جیسے کوئی کشتی میں سویا ہوا ہو اور راستہ بھی طے کرتا جا رہا ہو۔ مزید فرمایا چونکہ با شیخی تو دور از زشتی روز و شب سے یاری و در کشتی، فرماتے ہیں کہ جب تو اپنے شیخ کے ساتھ ہے نا تو برائی سے بچا ہوا ہے، گویا تو کشتی میں ہے اور دن رات فاصلہ بھی طے کرتا جا رہا ہے۔ اگرچہ شیری چون روی راہ بے دلیل ہم چوروبا در زلالی و ذلیل، بقول مولانا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ اگرچہ تو شیر ہے، لیکن جب تو بغیر رہنما کے راستہ طے کرے گا تو لومڑی کی طرح گمراہی میں بھی ہے اور ذلیل بھی ہے۔ ہیم پر اللہ کے با پر ہائے شیخ تاب بینی اونے لشکر ہائے خیش، یعنی فرمایا کہ خبردار شیخ کے پروں کے بغیر پرواز نہ کرنا تاکہ تو شیخ کے لشکروں کی مدد دیکھے۔ یک زمانے موج لطفش بال تست آتش کہرش دمے ہم مال تست، اور کیا فرمایا مولانا کے بقول سرکار نے کہ ایک لمحے اس شیخ کی مہربانی کی موج تیرا بازو ہے اور دوسرے لمحے اس کے قہر کی آگ تیری بار بردار ہے۔ یعنی فرمایا کہ میں بھی تمہارا شیخ ہوں اور میرے ساتھی بھی تمہارے شیخ ہیں، جس کا زمانہ پاؤ اس کے ساتھ جڑ کے رہنا، اور اس کی مہربانی یا اس کے قہر دونوں تمہارے لیے فائدہ مند ہیں۔ قہر اورا ضد لطفش کم شمر اتحاد ہر دو بیں اندر اثر، بقول مولانا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے قہر کو اس کی محبت کی ضد نہ سمجھنا، تمہارے لیے دونوں کا اثر ایک جیسا ہوگا، یعنی تیرے شیخ کا قہر بھی اور اس کی محبت بھی دونوں تیرے لیے فائدہ مند ہوں گے۔ مغزرہ خالقن از انکار یار تاکہ ریحاں یابی از گلزار یار، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ دوست کے انکار سے دماغ کو خالی رکھنا، یہ نہ کہنا کہ بابے تو شاہی کوئی نہیں ہے، تاکہ تو دوست کے چمن سے خوشبو پا لے۔ تاب یابی بوئے خلد از یار من چو محمد بوئے رحمان از یمن، فرماتے ہیں تاکہ تم اپنے شیخ کے ذریعے، اپنے دوست کے ذریعے بہشت کی خوشبو پالو جیسے تمہارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمن سے خدا کی خوشبو محسوس کرتے ہیں۔ ترصفے میں راجیاں گر بیستی چوں براکت پر کشاید نیستی، مزید فرمایا کہ جب انسانیت کی معراج پانے والے ان لوگوں کی صف میں تم بھی کھڑے ہو جاؤ گے نا تو تمہارے لیے فنا براق کی طرح پھر پھیلائے گی۔ خوش براق گشت خنگے نیستی سوئے ہستی آردت گر نیستی، مزید کیا فرمایا سرکار نے بقول مولانا کہ فنا کا گھوڑا بہت اچھا براق بنے گا، اور اگر تو فانی ہے تو تجھے بقا کی جانب لے جائے گا۔ کوہ و دریاہا سمش مسمی کند تا جہان حسرا پسمی کند، بقول مولانا سرکار نے مزید ارشاد فرمایا کہ فنا کے گھوڑے کے سم پہاڑوں اور دریاؤں کو چھوتے ہیں یا چیرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گھوڑا محسوس دنیا کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ آگے کیا فرمایا سرکار نے بقول مولانا پا بکش در کشتی و میر و رواں چوں سوئے معشوق جانے رواں، سرکار نے فرمایا کہ میری اور میرے بعد میں میرے پاکوں کی، میرے اہل بیت کی کشتی میں قدم رکھنا اور چلتے رہنا جیسے کہ جان معشوق کی طرف جاتی ہے جو کہ روح کی روح ہے۔
دست نئے و پائے نئے روتا قدم آنچنا کے تاخت جہاں از عدم۔ سرکار نے مزید ارشاد فرمایا کہ بغیر ہاتھ اور بغیر پاؤں کے اس قدیم کی طرف روحانی سفر کرو جس طرح روحوں نے عدم سے زمین کا سفر کیا ہے۔ وقت کی کمی کے باعث میں انہی اشعار پہ اکتفا کروں گا۔ آئیے ان اشعار کے درسی پہلوؤں پہ ایک نظر کرتے ہیں۔ مولانا نے جو حدیث شریف لکھی ہے اس کے بالکل شروع میں ہمیں دو بڑے اہم سبق ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ من ہم چو کشتیم بطوفان زمن، یعنی فرمایا کہ میں زمانے کے طوفان میں تمہارے لیے کشتی کی طرح ہوں، مجھ سے وابستہ ہو جاؤ، مجھ سے محبت کرو، مجھ سے تعلق قائم کرو، اور فرمایا کہ اپنی تدبیر اور اپنے قدم پر بھروسہ کر کے اپنے زمانے کے پیغمبر سے جدا نہ ہونا کبھی بھی۔ پھر دوسرا خاص سبق دیا کہ میرے علاوہ میرے اہل بیت اور میرے ساتھی بھی تمہارے لیے نوح علیہ السلام کی کشتی ہی کی طرح ہیں، جو ان کی محبت اور تعلق کا سہارا پکڑے گا وہ بھی نجات پا جائے گا۔ آپ کے ساتھیوں سے مراد اہل بیت تو ہیں ہی ہیں، اس پر تو کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی، لیکن اس سے مراد آپ کے پاک امتی بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ بات کیسے ہو سکتی ہے کہ آپ کا فیض آپ کے خاندان اطہر سے ہم کہیں کہ باہر ہی نہیں گیا، آپ تو رحمت للعالمین ہیں۔ لیکن اس سے مراد یقیناً وہ لوگ ہیں جو صاحب بصیرت ہیں، جن کی گواہی سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زبان سے ان الفاظ میں خود دلوائی ہے۔ کون سے الفاظ ہیں؟ علی بصیرت انا ومن اتبعنی، یعنی سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی صاحب بصیرت ہوں اور میرے پیروکار بھی صاحب بصیرت ہیں۔ قرآن کی یہ آیت جاننے کے بعد یہ بات بڑی اچھی طرح سے سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ کے اصل ساتھی تو وہی ہیں جنہوں نے سرکار کو فالو کیا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے فالو کیا ہے وہ صاحب بصیرت ہیں۔ اس لیے سرکار ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے بعد میرے ساتھیوں کی محبت میں بھی اپنی تدبیر اور قدم پر بھروسہ کر کے ان سے الگ نہ ہونا، ان کے ساتھ جڑ کے رہنا، تو نجات پا جاؤ گے۔ یہ وہی سبق ہے جو قرآن میں اور جگہوں پہ بھی نظر آتا ہے، وہی کونوا مع الصادقین والا سبق ہے۔ پھر تیسرا سبق دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان کا دامن پکڑنے سے بتاؤں آپ کو ملے گا کیا؟ فرمایا ہیم پر اللہ بپر ہائے شیخ تاب بینی اونے لشکر ہائے شیخ۔ فرمایا کہ خبردار شیخ کے پروں کے بغیر پرواز نہ کرنا تاکہ تو شیخ کے لشکروں کی مدد دیکھے۔ بقول مولانا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو بھی امت کا شیخ فرمایا، اور اپنے پاک ساتھیوں کو بھی جو صاحب بصیرت ہیں، جنہوں نے آپ کو فالو کیا ہے، ان کو بھی شیخ فرمایا ہے، اور ان کے لیے فرمایا کہ میرے بعد میرے پاک ساتھیوں سے بھی الگ نہ ہونا تاکہ تم ان کے روحانی لشکر دیکھو، تاکہ تم ان کے ذریعے بہشت کی خوشبو سونگھ لو جس طرح میں یمن سے اویس کی خوشبو محسوس کرتا ہوں۔ چوتھا خاص سبق اس میں یہ تھا کہ اگر ہم سرکار یا ان کے بعد ان کے پاک اور صاحب بصیرت ساتھیوں کی محبت میں آ گئے تو فرمایا کہ تمہارا نفس فنا ہو جائے گا، اور یہ فنائیت تمہارے لیے براق کا کام کرے گی۔ کیسے یہ فنائیت براق کا کام کرے گی جی؟ فرمایا کہ یہ فنائیت بقا کی جانب لے جاتی ہے، اور اس فنائیت کے گھوڑے کے سم پہاڑوں اور دریاؤں کو چیرتے ہوئے اس محسوس دنیا کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ جیسے حضرت سلطان باہو علیہ رحمت نے فرمایا کہ میں شہباز کراں پرواز تے وچ دریا کرم دے ہوں۔ اس سے مراد ہے روحانی سفر شروع ہو جاتا ہے انسان کا۔ سرکار نے پانچواں اور آخری سبق ہمیں یہ دیا، پا بکش در کشتی و می رو رواں چوں سوئے معشوق جان جانے رواں، یعنی فرمایا کہ میرے بعد میرے پاک صاحبان بصیرت ساتھیوں کی کشتی میں قدم رکھنا، میرے اہل بیت کی کشتی میں قدم رکھنا، اور چلتے رہنا جیسا کہ جان معشوق کی طرف جاتی ہے جو روح کی روح ہے۔ پھر فرمایا دست نئے و پائے نئے رو تا قدم آنچنا کے تاخت جہاں از عدم، یعنی فرمایا کہ بغیر ہاتھوں اور پاؤں کے اس قدیم کی طرف روحانی سفر کرو جیسے روحوں نے عدم سے زمین کا سفر کیا ہے۔ مولانا اس حدیث کے شروع میں یہ درس دیتے نظر آتے ہیں کہ یہ حدیث ایک واضح دلیل ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اپنی پہچان کرانے کے لیے پیغمبر بھیجے ہیں۔ جو کسی پیغمبر کا دور پائے وہ ان کی صحبت سے اللہ کے قرب کا راستہ طے کرے، اور جو بعد از پیغمبر ان کے اہل بیت یا اللہ کے پاک صاحبان بصیرت سے تعلق قائم کر لے، فرمایا وہ بھی ان کے وسیلے اور فیضان صحبت سے قرب خداوندی کا راستہ طے کر جائے گا۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔